अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के बाहर भी जितने भी मामला चल रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। आपको मालूम है कि आज फिर जो रिपोर्ट आ रही है वो यही है कि इमरान खान की मुलाकात उनकी बहनों से नहीं करवाई गई, जो कि अब एक न्यू नॉर्मल बन चुका हुआ है। वो बिल्कुल करवाते ही नहीं है। वो बहरहाल वो जाती हैं और उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। पेट्रोलियम प्राइसेस जो इन्होंने शुरू किया था कि जी हम डेली अब किया करेंगे, वो भी एक फ्रॉड था। और उसमें आपने देखा होगा कि अब रोज़ाना की सतह पे 5-7 रुपए, 8-10 रुपए रोज़ाना ही बढ़ाना शुरू कर दिए इन्होंने। अब उसके ऊपर जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, जो पेट्रोल पेट्रोल पंप जो चलाते हैं, उन्होंने कहा जी कि ये हमें कबूल नहीं है। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की चल रही है। उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे नवाज़ शरीफ भी पहुँचे हुए थे। वो क्या कह रहे हैं, उनकी ख्वाहिश भी आपको पता है सामने आ गई है। और उसमें साथ-साथ ये भी हम बात करेंगे कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का मामला चल रहा है, उसमें कोई लेट अप नहीं आ रहा है। वो अपनी बात जो है वो उसी तरह करते चले जा रहे हैं। और दूसरा आज इंडिया की तरह बात करेंगे, वहाँ पे कॉकरोचेस काफ़ी फैल गए हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काफ़ी फस क्रिएट किया है और काफ़ी उन्होंने मुश्किलात पैदा की हैं गवर्नमेंट के लिए, मोदी गवर्नमेंट के लिए। और वहाँ पे आज मैं देख रहा था कि जो राहुल गांधी साहब हैं, उनको भी उठा के ले गई है पुलिस। वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो फुटेज जो है वो आपको दिखाएँगे। और साथ ये भी पूछेंगे कि जो पाकिस्तान और कुवैत का जो डिफेंस पैक्ट पॉसिबली एक जो हो रहा है उसका क्या होगा, और ईरान की भी बात करेंगे। ईरान पे भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तमाम उम्र गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साद हफीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं, फ्राइडे टाइम्स में लिखते हैं, दीगर जगहों पे भी लिखते हैं। उनके आर्टिकल ज़रूर पढ़ा करें और सीखने की कोशिश किया करें। हैं कम साद भाई? साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम कैसा साहब। बहुत शुक्रिया साद भाई। एज़ यूजुअल उनकी मुलाकात आज बहनों की नहीं हो सकी इमरान खान के साथ। और हमने देखा कि मामला जो हैं वो किसी भी तरीके से सुलझाए जाने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि उनमें टेंशन और उनमें अजीब किस्म की जो फ्रिक्शंस हैं वो हम देख रहे हैं। ये चीज़ जो है आपको किधर जाती हुई नज़र आ रही है जी? फिलहाल तो लगता ऐसे है कि जो ये रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स है जो कि अलीमा खान और फैमिली वाले चला रहे हैं, वो इफेक्टिव है। काफ़ी रिसेप्शन अच्छा मिला है। और अब मेरा ये ख्याल है कि ये 5 अगस्त को एक और प्लान्ड है डेमोन्स्ट्रेशन मेजर। तो देखते हैं कितनी उसकी टर्न आउट होती है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं आपको ना थोड़ा सा उनका एक शॉर्ट सुनवाता हूँ और फिर मैं चाहूँगा कि आप उस पर ज़रूर तबसरा करें और हम देखें कि ये क्या रहा है। क्योंकि ये जो सूरत हाल बन रही है इसमें साथ भाई जो मुश्किल है ना वो ये है कि समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है और किस तरीके से हो रहा है। हियर कम्स। आज जुर्म हो गया कि नवाज शरीफ की बात करते हैं। मेरा बेटा मिल्क की तस्वीर की वजह से जेल में कोई उसका कुछ भी कंक्लूजन याद है जिसने हजारों बंदा मारा, उसके पास राइट ऑफ अपील है, लेकिन मेरे बेटे के पास राइट ऑफ अपील नहीं है। आप मुझे कहते हैं कि मैंने एक बात की और आप उसको चला रहे हैं नेशनल टीवी पे, कोई फिर भी नहीं मानेगा। मुझे सारी दुनिया मुझे भी जानती है, मेरी बात को भी थोड़ा याद कर, लेकिन मीडिया ने, मुझे अफसोस है कि आप किसी को तो समझे कि मेरा कोई रिकॉर्ड है क्या है, लेकिन मुझे तकलीफ थी और मैंने ये ऐसी बोला था जिसको इन्होंने इनको नहीं, हमारा घर में बैठे हुए सबका राइट है, ये पब्लिश, लेकिन आपका ख्याल है सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि अब ये जो चीज़ है साद भाई, इसमें देखें ना, एक तो वो जो बात कर रही हैं वो कह रही हैं, अव्वल तो इस इंटरव्यू के बारे में ही जर्नलिस्टिकली ये बनता ही नहीं था कि इसको चलाया जाता, क्योंकि उन्होंने इसको कह दिया था कि इसको आपने चलाना नहीं है। तो हमारी जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज हैं उसमें ये आता है कि अगर कोई बंदा कह दे कि ये चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड है या इसको आप नहीं चलाएंगे तो हम नहीं चलाते। तो इसको दोबारा चला दिया गया और बाकी इंटरव्यू को नहीं चलाया गया, एक क्लिप निकाल के उसको चला दिया गया। इवन देन वो कह रही हैं कि मेरी जो बात थी वो हमने घर में बात की थी और वो अलीमा साहब भी कह रही हैं कि भी इसमें क्या मसला था, और उसको आपने उठा लिया उसको। और मौलाना फजल रहमान जो कह रहे हैं उनको कुछ भी नहीं कहा जा रहा। बिल्कुल भाई, देखिए इनके साथ हुआ क्या है। आप देख रही हैं कि ये नौरीन खानम जो हैं, इनके बेटों को इतनी लंबी सजा हुई है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि उनको राइट ऑफ अपील भी नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते वो, क्योंकि वो मिलिट्री कोर्ट की एक वो अपील तो अब खत्म हो गई है उसकी। ये उनके ऊपर असर तो होगा ना। फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा है फैमिली के अंदर। इमरान खान से मुलाकात कब से नहीं हुई है, इतने दिन हो गए हैं, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। तो फ्रस्ट्रेशन फैमिली की तो हम लोगों को सबको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, लोगों को इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। खैर ठीक है, चलें, वो बात हो गई। लेकिन ये कहाँ जा रहा है, जैसे आपने पूछा, मेरा ये ख्याल है ये कहीं नहीं जाएगा जब तक कि प्रेशर सड़कों पे नहीं होगा
اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ سڑکوں پہ پریشر آنے والا ہے. آپ نے مینشن کیا پیٹرول کی پرائسز کا, اب آپ کو ہے کہ ساری دنیا کی پرائسز ڈبل ہو گئی ہیں آلموسٹ. پھر اسی طرح اس لیول پہ تو نہیں آئی لیکن جو کہ ہائٹ تھی, لیکن یہاں بھی امریکہ کے اندر بھی $2-3 فرق پڑ گیا آلریڈی, کیونکہ جنگ پھر سے شروع ہو گئی ہے. تو پاکستان کے اندر تو اس کا اثر بہت زیادہ ہونے والا ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو پیٹرولیم ریزروز بھی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیں, یہ لوگ جو پیٹرولیم کی کمپنیز ہیں یہ اپنا منافع تو نہیں چھوڑیں گی نا, اور گورنمنٹ اپنے ٹیکس نہیں چھوڑے گی. بیکاز اگر وہ ٹیکس نہیں لے گی تو ان کے جو IMF کنڈیشنز ہیں وہ کس طرح فلفل کریں گی. تو بڑی مشکلات آنے والی ہیں. تو یہ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ باہر, اور پھر انڈیا کی ایگزامپل جو ہم بعد میں بات کریں گے اس کا اس کے ساتھ لنک کریں گے اس کو. لیکن جو صورتحال جو پیٹرولیم کمپنیز کہہ رہی ہیں ان کے اندر کتنی ویلیڈیٹی ہے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو سسٹم اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم ڈیلی کی بنیاد کے اوپر آپ کی جو فلکچویشن ہوتی ہے اس کو ہم ہینڈل کر سکیں اور کیٹر کر سکیں. نہیں, بہت ہی مشکل ہے. اور پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ ابھی ایک دم آپ امپوز نہیں کر سکتے تھے. پہلے ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے تھا, اس کو وقت لگانا چاہیے تھا اس کے اوپر. جب پہلے ٹائم تھا تھوڑا بہت ان کے پاس, جب جنگ بند ہوئی تھی اس وقت ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. ایک دم آپ نے امپوز کر دیا. اب وہ انہوں نے ہڑتال کی ہے جو پیٹرولیم اسٹیشنز ہیں, اس سے اور زیادہ فرسٹریشن کریٹ ہوگی, شارٹیج کریٹ ہوگی. تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں بڑا مشکلات آنے والی ہیں پاکستان کے اندر, بہت مشکلات نظر آ رہی ہیں. اچھا جی, اب ذرا تھوڑا سا آزاد کشمیر کی بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو ایک سٹنگ چل رہا ہے کافی دیر سے, مہینے سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں, کافی زیادہ ہوئی ہیں, اور اب تو انہوں نے لسٹ بھی اس کی جاری کر دیا جو لوگ وہاں پہ اپنی جان کھوئی ہے جنہوں نے. تو اب وہاں پہ الیکشنز کا بھی کہہ دیا گیا, اور اب یہ بھی کہہ دیا گیا کہ الیکشن جو ہیں وہ 3 فیزز میں ہوں گے. اور یہ چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے میرپور ڈویژن میں ہوں گے, پھر مظفر آباد ڈویژن میں ہوں گے, پھر پونچھ ڈویژن میں ہوں گے جہاں پہ یہ رابلہ کوٹ وغیرہ موجود ہیں. جی جی. تو یہ کیا وجہ ہے, کیوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 سٹیجز میں ہوں گے؟ کیا یہ مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں ریزلٹس کو جیسے انہوں نے پاکستان میں کیے تھے؟ اور بائی دا وے بلاول کو بھی جب پوچھا گیا کہ جی پاکستان وہاں پہ جو الیکشن ہیں وہ کس طرح ہوں گے, تو ان کے جس طرح پاکستان میں ہوئے تو اس طرح وہاں پہ بھی ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ فارم 47 وہاں پہ بھی تیار ہو چکے ہیں. بالکل تیار ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ 3 جو فیزز ہیں اس کے اندر بہت کچھ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ دھاندلی کر سکیں. اور دوسری یہ کہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ جن ایریاز کے اندر تھوڑی بہت پیس ہے تو وہاں وہ پہلے کریں گے. جو ایریاز کے اندر یہ جو ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں اور اس کا افیکٹ جو لوگ مارے گئے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو اس میں سیپریٹلی کریں گے ان کا. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن ہوگی اس کی یا نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہی کوئی انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہوگا جب ریزلٹ آئے گا, کیونکہ ریزلٹ تو آبویس ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریزلٹ تو وہ تو آبویس ہے کہ پی اور PMLN ان کا یہ بیسکلی وہ ہے جو سب سے پاپولر پارٹی ہے وہاں یہ جو ہے PTI, اس کے لیے تو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, وہ تو کلیئر ہے. اور وہی جو پاکستان میں ہوا ہے پراپر, تو بس یہی ہے. ہاں, اور وہاں پہ جو آج جو کیمپین شروع ہو چکی بھی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم صاحب جناب نواز شریف صاحب وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. میں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں, اور انہوں نے ایک بڑی خواہش کا اظہار کیا. میں بلکہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ذرا دیکھیے گا جی. میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں شہباز شریف سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں نواز شریف. یہ آپ ذرا دیکھیں, یہ ان کی خواہش ہے, اور یہ ان کی خواہش بڑی پرانی ہے کہ مجھے وزیر اعظم, پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نکالا گیا, اور پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چلیں اور کچھ نہیں تو وہاں سے نکال دیا, تو اب آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں. مجھے وہ غزالی بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ سینہ انسان سے جو آخری چیز نکلتی ہے نا وہ حب جاہ ہے. یعنی یہ جو حب جاہ ہے یہ ان کی ختم ہی نہیں ہو رہی. اب وہ بیچارے آگے ہیں کہ پھر یہ کہیں گے اچھا اور کچھ نہیں تو مظفر آباد کا مجھے کوئی DC شیسی لگا دیں, یا کسی اور جگہ پہ بنا دیں, یا کسی بھی گلی کا کوئی اس طرح کا بنا دیں. یہ حالت ہوگی بھی نواز شریف کی. مجھے بڑا ترس آ رہا تھا ویسے آج.
جی ہاں بالکل. اور میں نے ایک چیز دیکھی تھی, میں کوئکلی بتاتا ہوں اسی وین میں, کہ جب یہ جا رہے تھے وہ قطر کے جو رولر ہیں جن کا انتقال ہوا تھا, وہاں یہ جا رہے تھے, تو میرے خیال میں پلین میں بیٹھ رہے تو پہلے شہباز شریف بیٹھے, پورے ان کی انٹراج بیٹھی, اس کے بعد یہ بیٹھے جا کے شہباز شریف, یہ بھی گئے تھے وہاں. تو میں نے یہ دیکھا جب سے ان کو تکلیف تو ہوتی ہو گئی بھائی, ہی از سو کالڈ 3 times پرائم منسٹر, تو اب تو فارغ ہی لگتے ہیں نا بالکل, تو کوشش تو ریلیونس کی ہوتی ہے, تو وہی کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اب دیکھیں جو پارٹی کی حالت ہو چکی بھی ہے وہاں پہ اب یہ کیا کریں گے. اب ان کو اگر اسی طرح جیسا پاکستان میں ان کو فارم 47 دے دیے گئے تھے, اگر وہاں پہ بھی دیے جاتے ہیں تو یہ تو اپنی قبر خود ہی کھود رہے ہیں سیاسی طور پر. پتہ نہیں, خبر تو کھد چکی ہے کسانہ صاحب. اب دیکھیے گا کبھی فری اینڈ فیئر الیکشنز پاکستان میں ہوئے, جو کہ ابھی تک تو مجھے کوئی آثار اس کے نظر نہیں آیا, کیونکہ مین ڈیمانڈ ہے عمران خان کی, جیل سے بھی ان کی یہ ڈیمانڈ ہے. تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو ان لوگوں کا تو کوئی چانس نہیں ہے. یہ جو فارمر ایلیٹ ہے ہی تو بھائی دیکھیں, زرداری کا تو یہ ہے نا وہاں انفارچونیٹلی کنٹرول ہے بھٹو کے نام پہ سندھ کے اندر, لیکن ادروائز تو ان کے بھی کوئی چانس نہیں ہے کسی جگہ بھی. تو مشکل تو یہ ہے نا کہ یہ آئی تھنک کہ انہیں سب کو پتا ہے کہ اسی طرح یہ ہائیبرڈ نظام چلتا رہے, اور فیلڈ مارشل صاحب ڈنڈا اپنا رکھیں اپنے. تو یہ جو ہے نا, یہ جو ایک سسٹم ہے, اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. ایبسلیوٹلی. اچھا جی, ذرا فضل الرحمان صاحب کا مجھے تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ فضل الرحمان صاحب کس پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں, کیا ان کا ایجنڈا لگتا ہے آپ کو؟ ایک دم ان کی جو ٹون ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسٹیٹس کو کی پارٹی ہیں اور ہمیشہ سے انہوں نے حکومت میں دن گزارے ہیں. کبھی کبھی اگر وہ تھوڑی دیر اپوزیشن بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ذرا دکھانے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسرا مجھے ذرا بتائیں کہ 2-3 سال پہلے ایک ان کی امریکن CIA کی فارمر آپریٹو ہیں سیرا ایڈمز, آپ نے بھی نام ان کا سنا ہوگا, انہوں نے کافی مشہور ہیں. انہوں نے کچھ کہا تھا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں, اور ادھر سے آپ کو تھوڑا سا مجھے آپ کو تھوڑا ویو چاہیے ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں, اور اس میں کیا واقعتاً کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے. Okay, so that's a huge chunk. The other biggest thing they're working on is the Fatah war plan. I don't know if you've heard about this. I haven't. Okay, so this is Al-Qaeda, Taliban, Al-Qaeda, Indo subcontinent, the India Al-Qaeda, and then basically a political group in Pakistan called JUIF. It's run by a guy named Fazl Rahman, okay? So all these entities have come together and they made a war plan, and the war plan basically is to take over what's kind of called Pashtunistan. So you're going to take over the federally administrated tribal areas of Pakistan. You're going to take over Khyber Pakhtunkhwa, so the old Khyber province, and then they want to take over Baluchistan province. So this is Al-Qaeda's biggest personal plan, and so their war plan and their Fatah war planning is like I said, number 2 after the Syria-Iraq deployments. So they have, like I said, other ambitions, right? The Bin Laden thing, even the Africa stuff. They've basically been like, they made a plan for it, and we can discuss it later. But they're like, یہ جی سیرا ایڈمز کہہ رہی ہیں, میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں, لیکن باتیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جناب یہ کچھ پلان جو ہے وہ کچھ بہت ہی بڑے لیول کا سیریس قسم کا جو بنا ہوا ہے, اس میں وہ القاعدہ کے ساتھ ان کو نتھی کر رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی JUIF اس نے کہا ہے, تو ہم اگرچہ اس کو انڈورس تو نہیں کر سکتے, نہ ہی ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے, لیکن اس طرح کی باتیں جو ہو رہی ہیں یہ کتنی سیریس ہیں جی؟ میرے خیال میں تو یہ کانسپریسی تھیوری ہے اور تو کچھ نہیں ہے, کیونکہ اگر فضل الرحمان کو آگے بڑھنا ہے پاکستانی پولیٹکس میں اور واپس آنا ہے, کوشش ان کی یہی ہے, وہ ساری اس وقت یہی ہے کہ ان کی ریلیونس اتنی کم ہو گئی تھی, کوئی منسٹریل آفس ان کے پاس نہیں ہے, کوئی پاور ان کے پاس نہیں ہے, تو یہ اس کے لیے کر رہے ہیں, جو کچھ یہ کرتے ہیں اسی اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. تو اگر ان کو القاعدہ کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش کی تو امریکنز تو ان کے بہت خلاف ہو جائیں گے امیڈیٹلی. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کسی طرح میں اس طرح کے مکس میں ہوں گے. ایک چیز ہے ویسے کہ آئی تھنک کہ ان کا پلان یہ ہے کہ بلوچستان میں ان کا کوئی رول نہیں ہے, KP میں ان کا کوئی رول نہیں ہے, تو یہ جو کر رہے ہیں کچھ تھوڑی بہت پریشر ڈال کے سیٹ اپ میں واپس آنا چاہتے ہیں. اب وہ سیٹ اپ میں کس طرح واپس آتے ہیں, PTI کے ساتھ کوئی اکوموڈیشن ان کی ہو جاتی ہے KP کے اندر, کوشش ان کی یہی ہوگی,
لیکن اس پہ ویسے بائی دا وے سعد بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے اور جو آج خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ اگر آپ مجھے کے پی کے کی وزارت اعلیٰ دے دیں یعنی ہماری پارٹی کو دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس پہ ابھی پی ٹی آئی سوچ رہی ہے. جی ہاں میں اسی پہ آ رہا تھا, میں نے بھی وہی سنی تھی خبر اور انہوں نے یہ پیشکش کی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بھئی پی ٹی آئی اپنی جو واسٹ پاپولیرٹی ہے اس کو کمپرومائز کیوں کرے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فضل الرحمان آپ کو ہاف پہ ڈچ کر جاتے ہیں اور یہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ سے ہی اپنی جو ہے جو کچھ بھی ان کی وہ ہے پاور وہ وہیں سے ڈرائیو کرتے ہیں. تو لیکن سر بھائی let me play the devil's advocate. وہ پی ٹی آئی کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ جو اسٹریٹ پاور ہے وہ تو اب ختم ہو چکی ہوئی ہے, وہ تو نکلنے کے لیے قابل ہی نہیں ہے, اور خاص طور پہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ تو کمپرومائزڈ اور اسکیئرڈ بھی ہے. تو اس صورتحال میں اگر وہ یہ سمجھیں کہ بھئی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ مولانا کے پاس آ جائے گی, وہ ہماری آ جائے گی ساتھ, ہمارے ساتھ مل جائے گی اور ہم اس میں تھوڑا سا دھکا لگائیں گے تو کام ہو جائے گا, تو یہ بھی تو پریگمیٹک ہی لگ رہی ہے نا اپروچ ان کی. نہیں پریگمیٹک تو ہے ان دا سینس کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت ان کو مائلیج مل جائے, لیکن امیڈیٹلی پتا کیا کرے گی اسٹیبلشمنٹ. آپ مجھے میں مارک کر کے کہتا ہوں کہ اور مولویوں کو اگینسٹ کر دیں گی ان کے, اور آلریڈی یو کین سی انڈیکیشنز. وہ شروع کیا نہیں ڈیفینیٹلی کے اگینسٹ ایک محاذ کھڑا کر دے گی, اور انہیں یہ پتا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ انجوائز واسٹ پاور, اور اسٹیبلشمنٹ کو سب پتا ہے ان کے بارے میں, ان کے جو انہوں نے کرپشن جو کی ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ یو آر رائٹ کہ بھائی دیکھیں پاپولر امیجنیشن کے اندر اگر یہ چانس دیتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ پاور جو ڈیمینش ہوئی ہے, اسٹریٹ پاور کی بات کر رہا ہوں میں, اس کو یہ ہیلپ کرے بائی ہز اون اسٹریٹ پاور. جو اسٹریٹ پاور تو ہے ان کے پاس لیکن وہ بھی کنفائنڈ ہے نا. ابھی تک پنجاب میں تو ایسی کوئی اسٹریٹ پاور میں نے دیکھی نہیں جو میجر, اور نہ سندھ میں دیکھی ہے. یو آر آلسو رائٹ. میرا خیال ہے آپ بھی ایک جگہ پہ صحیح ہیں جو آپ نے کہا نا کہ بیچ میں ڈچ کر جاتے ہیں, یہ بھی بالکل حقیقت ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں گیم پلان کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں نا اتنی ہارڈ ہٹنگ قسم کی سپیچز, پھر وہ پیچھے نہیں ہو رہے ہیں, کوئی ان کی جو وڈرول نہیں نظر آ رہا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اٹیک پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں ابھی جو ان کی سپیچز ہوئی ہیں, اور اس کے باوجود وہ اپنے آگے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا. نورین خان نیازی صاحبہ جو ہے ان کے اوپر ایکشن بھی لیا جا رہا ہے, تو یہ بھی ایک چیز ہے. نہیں تو یہی آپ کو ایک انڈیکیشن دیتی ہے نا کہ ان کو یہ روپ ٹو ہینگ ہمسیلف والی بات ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اتنی روپ دے گی کہ کتنی دور تک ہی جا سکتے ہیں, اس کے بعد پل ان کر لے گی. دیٹ از واٹ دا ڈینجر از. نورین صاحبہ کے ساتھ تو یہ نہیں ہے, وہ تو جینوئنلی بول رہی ہے نا, سنسیریٹی سے. اچھا جی, اب ذرا تھوڑا سا ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان میں ذرا چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں وہ ایران کی بات کروں, لیکن جو بھارت میں ہوا ہے اور پچھلے 2-4 دن سے ہو رہا ہے, وہاں پہ جنتر منتر جو ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا احتجاجی پارٹی وہاں پہ چل رہی ہے. وہ جو ایک آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی ایک کاکروچ جنتا پارٹی بنی تھی, ان لوگوں نے وہاں پہ بہت بڑا ایک آج بھی ہنگامہ کیا, کل بھی ہنگامہ کیا, اور ٹھیک ٹھاک قسم کی انہوں نے پروٹیسٹ موومنٹ شروع کر دیا. وہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا شبانہ اعظمی صاحبہ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہاں پہ موجود تھے. آج کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ راہل گاندھی صاحب وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ ان کو زبردستی وہاں سے اٹھایا گیا اور زبردستی سب کچھ کیا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ اچانک مودی کے خلاف کوئی کیمپین شروع ہو گئی ہے؟ جہاں کیمپین بڑی آسانی سے شروع ہوتی ہے اسی طرح ہوتی ہے. اور انڈیا کی تو ڈیموکریٹک ٹریڈیشن تو ہے, ہم کو ایکسیپٹ یہ کرنا پڑے گا. میننگ کہ وہاں اسٹریٹ پاور, پروٹیسٹ پاور کافی ہوتی ہے, اور انہوں نے ایک یہ سبجیکٹ ڈھونڈ لیا ہے. انیشلی یہ اس طرح اسٹارٹ ہوا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ دیکھ لیں, اب یہ راہل گاندھی لیٹے میں یہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو لٹا دیا گیا وہاں پہ, اور ان کو اٹھا کے وہاں پہ وہ گاڑی میں بٹھا کے لے گئے ہیں. جہاں ان کی بہن کو بھی لے گیا, پریانکا کو بھی. اور دونوں, پریانکا بہت پاپولر ہیں بائی دا وے آلسو, راہل تو اتنے کم پاپولر ہیں, لیکن بات تو یہ ہے کہ اس سے اور زیادہ پاپولر ہو جائیں گے وہ. اور اتنی چھوٹی سی چیز تھی کہ بھائی انہوں نے کہا تھا, اسٹوڈنٹس نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو پیپرز کچھ لیک ہوا تھا, ہاں تو اس کی بیسس پہ ہوا تھا, تو یہ جو کنٹروورسی بن گئی ہے اس میں بہت سے گروپس. اب سنا یہ ہے ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں فیسٹ یہ ہے
کہ اگر فارمرز جو پنجاب کے آئے تھے پہلے وہ اس پروٹیسٹ کو جوائن کر لیتے ہیں, ان کو الاؤ کر دیا جاتا ہے, تو یہ تو میسو پروٹیسٹ ہو جائے گی نا پھر تو. اگر پنجاب سے پریزیڈنٹس بھی آ گئے اور فارمرز بھی آ گئے تو بڑا بھی میجر موومنٹ ہو سکتا ہے. مودی کی پرسنل پاپولیرٹی امنگ ہندوتوا اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ آئی تھنک ہی کین سروائیو دس, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہی ول ہیو ٹو اسٹارٹ, ان کو سننا پڑے گا, جیسے پاکستان میں نہیں ہوتا, ان کو سننا پڑے گا, ان سے بات کرنی پڑے گی اینڈ سو آن. فی الحال تو ڈنڈے مار رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں میکنگ تھنگز ورس. پاکستان کے ساتھ بھی اس کا کچھ ریفرنس بنتا ہے؟ پاکستان کا ریفرنس اس طرح بنتا ہے کہ ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے کسانہ صاحب کے اسٹوڈنٹ یونینز کو بہت سال پہلے ضیاء نے ختم کر دیا تھا 84 میں. جی ہاں, تو وہ پاور نہیں ہے. انڈیا کے اندر تو پروٹیسٹ موومنٹ اسٹوڈنٹس چلا سکتے ہیں کیونکہ دے آر الاؤڈ, ان کی یونیورسٹیز کے اندر یہ اسٹوڈنٹ یونینز ہیں, اسٹرانگ ہیں, سو آن. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ہاں, لیکن یہ جو یہ پولیس کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہ ڈنڈے مار رہے ہیں, یہ تو پاکستان کی طرح کا ہی لگ رہا ہے مجھے. بالکل, لڑکیوں کو, عورتوں کو بری طرح مارا ہے آج انہوں نے, اور بہت سے لوگ انجرڈ ہیں. سنا ہے کہ کچھ کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں, اور جو لیڈرز ہیں ان کو لے گئے ہیں, ابھی تک چھوڑا نہیں انہیں بائی در. اور بلکہ راہل گاندھی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی چوٹ لگی ہے اس کے اندر. جی ہاں, وہ پکچرز جو آ رہی ہیں کہ نوز بلیڈ ہو رہی ہے اور خون نکل رہا ہے اینڈ سو آن. تو وہ یہ میں دیکھ رہا تھا سارے دن. تو دیکھیں آپ, یہ آپ کو تو ہم ویسے آج مجھے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان میں بھی کیا کاکروچز ہو سکتے ہیں, وہاں پہ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. جی ہاں, بٹ لیکن کاکروچز وہ کس طرح شروع کیسے ہوا تھا؟ یہ تو اس طرح ہوا تھا نا کہ ایک چیف سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا, اس نے کہا تھا, اس نے ریمارک پاس کیا, تم تو کاکروچ ہو, تم کیا ہو. اسی طرح اگر پاکستان کا بھی ایٹیٹیوڈ رہا نا کہ لوگوں کے بارے میں اور ینگ پیپل کے پرٹیکولرلی جنریشن زی کے بارے میں کہ بھائی آپ تو کاکروچز ہیں, آپ تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. تو وہ پاکستان میں تو اس سے بھی زیادہ باتیں کی جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے کاکروچز سوئے ہوئے ہیں. جی ہاں, آرگنائز نہیں, سوئے ہوئے بھی ہیں اور آرگنائز بھی نہیں ہے. بھائی آپ نے دیکھا کس طرح وہ جو ورلڈ کپ کا فائنل ہوا اسلام آباد کے اندر, ڈی چوک کے اوپر ہزاروں لوگ تھے وہاں. یہی ہزاروں لوگ پروٹیسٹ بھی کر سکتے تھے. ہاں بالکل کر سکتے تھے, لیکن کسی نے نہیں کیا. ویسے آپ نے ورلڈ کپ فائنل کی بات کر ہی دی ہے, تو یہ بھی ذرا مجھے بتائیں کہ یہ تو ورلڈ کپ مجھے کم لگ رہا تھا, یہ اسرائیل بمقابلہ فلسطین لگ رہا تھا مجھے. بالکل لگا تھا, بڑا مجھے بھی بڑی پرسنل خوشی ہوئی. اور یہ لوگ کہ اسپین جیتا, اور اس میں بڑی لمبی ہسٹری کسی وقت ڈسکس کریں گے کہ بھائی اسپین نے کیسا اچھا رول پلے کیا ان دس, اور دے ہیو اسٹوڈ اپ ٹو ٹرمپ اور اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے یہ تو بالکل لگ رہا تھا کہ اٹ واز پیلسٹائن ورسز اسرائیل. ہاں, اچھا جی, ذرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ پاکستان اور کویت کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں کہ وہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے, اس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے, اور اس کے باوجود کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی دیر سے کویت جو تھا وہ پاکستانی ویزاز وغیرہ نہیں جاری کر رہا تھا پاکستانیوں کے لیے, لیکن اچانک انہیں پاکستان کی یاد آ گئی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, باتیں تو چلتی رہتی ہیں اور ان کو یاد اس وقت آ رہی ہے. بٹ کویتیز تو, میں تو وہاں ٹریول کرتا تھا کافی اور اس ایریا کے اندر رہتا بھی تھا, تو نیور ٹریٹڈ پاکستان ود اینی اسپیشل, کوئی اسپیشل ریلیشن شپ نہیں تھی. اب کیونکہ پٹائی ہوئی ہے, ایرانیز نے اٹیک کیا ہے, کافی ڈیمیج ہوئی ہے, تو ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی پاکستان بھی ان کو وہی پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتا ہے جیسے سعودی عرب کو پاکستان کر رہا ہے, تھوڑی چھوٹی موٹی. تو دیکھیں آگے کس طرح بڑھتی ہے, لیکن پاکستان کے پاس اتنے فورسز تو نہیں ہیں کہ جا کے ان کو پروٹیکٹ کرے. یہ بڑی ایشو بنے گا. ایئر فورس تھوڑی بہت آپ دے سکتے ہیں, ٹریننگ دے سکتے ہیں, سو آن سو فورتھ, لیکن دیکھتے ہیں آگے کیسی بڑھتی ہے یہ بات. اس کا آپ کو وائبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے؟ وائبلٹی ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے نا اسکوپ کیا ہوتا ہے کسانہ صاحب, کہ اس کا کتنا. یہ چاہتے ہیں کہ ٹروپس بھی چاہیے, اب پاکستان اسپیئر نہیں کر سکتا ٹروپس. اچھا جی, اب ذرا تھوڑا سا آخر میں, ایران بہت امپورٹنٹ چل رہا ہے, اس پہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نتانز وغیرہ پہ اٹیک کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. دبئی کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ کافی اٹیکس ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی بڑی عجیب قسم کی ویڈیوز جو آ رہی ہیں. ہوتیز جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم میریٹائم باکٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے آئل سپلائز کا. ادھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پینٹاگون نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب $37 بلین ابھی تک جو ہے وہ امریکہ کی جنگ کے اوپر اس میں لگ چکے ہوئے ہیں. یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم ویئر آر وی ہیڈڈ, اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ یہ جو دبئی وغیرہ میں جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اور بڑی ہیوی قسم کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے, اس میں دیکھ رہا تھا کہ جو مختلف علاقے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں.
اس میں کوئی ملٹری آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی بات چیت کا بھی کوئی آپ کو نظریہ نظر آتا ہے اس میں؟ فی الحال تو اس راؤنڈ میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ یو اے ای کے اوپر حملے کیا ایران نے، لیکن پہلے بڑی ڈیمیج ہوئی ہے وہاں، اور جگہ کافی ڈیمیج ہوئی ہے، بحرین کے اندر اور جو بیسز ہیں، ایون سعودی عربیہ کے اندر اور جارڈن کے اندر، جارڈن کی بات کر رہے ہیں آپ، تو وہاں تو بڑی سیویئر ڈیمیج ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو کے نے بھی الاؤ کر دیا ہے، یہ جو نئے پرائم منسٹر صاحب آئے، ہاں تو یہ تو اب سب ٹرمپ کے سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی الاؤ کر دیا ہے کہ وہاں سے ان کے جہاز اڑ سکتے ہیں ٹو اٹیک ایران. تو یہ انہوں نے ایک اور آپشن ہے. تو اب جو سچویشن ایسی ہے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ ڈیلیگیشن پاکستان بھی آئی ہوئی ہے ایران سے، ان کے انٹیریئر منسٹر آئے ہوئے ہیں. جی ہاں، یہ میرے خیال میں لاسٹ ایفرٹ ہے، یہ بالکل لاسٹ ایفرٹ ہے، اور میجر حملہ یہ ٹرمپ نے پلان کیا ہے، کیونکہ اب نومبر کے الیکشن بھی قریب ہیں، تو ہی ہیز ٹو شو سم ریزلٹس ہیئر ایز ویل امریکہ کے اندر. تو آئی تھنک دس از ہیڈڈ ان اے ویری بیڈ ڈائریکشن. یہ تو نظر آ رہا ہے. لیکن یہ جو ان کے انٹیریئر منسٹر آئے ہوئے ہیں ان کو اتنا زیادہ پروٹوکول ہم دے رہے ہیں، بہت زیادہ ماشاءاللہ. وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے زبردست قسم کے ان کو گارڈ آف آنر اور پتہ نہیں کیا کیا دیا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ IRGC کے ساتھ ریلیٹڈ رہے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ کام کر چکے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ادھر ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ بھی ISA میں رہے ہیں اور باقی چیزوں کا بھی. تو کوئی آپس میں کچھ ویسے امریکن میں پریس دیکھ رہا تھا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نیوکلیئر کوآپریشن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اس میں. نہیں، نیوکلیئر کوآپریشن تو امپاسبل ہے میرے خیال میں. آج اس وقت اس سچویشن میں وہ ٹریڈ کی بہت بات کر رہے تھے کہ $10 بلین کی ٹریڈ ہو سکتی ہے امیڈیٹلی ایران اور پاکستان میں. تو یہ تو خیر پازیٹیو سائن ہے، لیکن اس کے لیے تو ایک فنکشننگ گورنمنٹ چاہیے نا ایران کے اندر. تو یہ جب تک یہ ہاسٹیلٹیز ختم نہیں ہوتی تو یہ کیسے ورک آؤٹ کرے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی تھنک کہ یہ لاسٹ ایفرٹ ہے. کوشش ان کی یہی ہے، کوئی میسج لے کے آئے ہوں گے کہ بھائی ہم کتنا کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے جیسے خود ہی بات کی نا، IRGC کا جو سٹانس ہے وہ ڈفرینٹ ہے بہت سے لوگوں سے ایران کے اندر. ان کا بڑا ہارڈ لائن سٹانس ہے. تو اور انہوں نے کافی ڈیمیج کیا ہے امریکہ کے ایلائز کو گلف کے اندر اس وار کے اندر. انہوں نے اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے فی الحال. لیکن اسرائیل کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ جارڈن ہے. جارڈن پہ انہوں نے حملے کیے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے حملے کیے ہیں. اور پھر بحرین پہ دیکھیں نا، جو سینٹرل ڈیٹا ایمیزون کا تھا وہ انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور اس کے لیے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مزید بھی کریں گے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں IRGC نے یہ وارننگ دی ہے کہ 18 امریکن ٹیک کمپنیز جو ہیں انکلوڈنگ مائکروسافٹ، انٹیل، سسکو وغیرہ، گوگل، انہوں نے کہا یہ ہمارے اب لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہیں. اور اگر آج میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو خاتم الانبیاء کا جو ہیڈ کوارٹر سے جو وہ بھائی صاحب جو ہے وہ آتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے نتانز وغیرہ پہ حملے کیے تو پھر ان کا ہر ٹارگٹ ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بن جائے گا. اور پھر UAE وغیرہ میں اور بحرین میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ڈسرپٹ کر دیں گے. پورا آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ سسٹم جو ہے وہاں پہ کیبلز وغیرہ اگر ہوتیز نے ساری وہ کر دیں اور ادھر سے انہوں نے کر دیں تو سارا بیڑے گرک ہو جائے گا سارا تو اس مڈل ایسٹ کا. بالکل ریپرکشنز جانتے ہیں. ورلڈ اکانومی پہ تو افیکٹ بہت زبردست ہونے والا ہے. ایون اف دی امریکنز ڈسٹرائے ایران، بہت ہی میجر افیکٹ ہوگا. اور اس سے رجیم چینج گارنٹیڈ تو نہیں ہے نا، آپ کو سول وار گارنٹیڈ ہے، لیکن یہ بیسکلی، اور دیٹ از دا ورسٹ تھنگ جو ہو سکتی ہے کسان صاحب ریجن کے لیے، سول وار ان ایران. ہاں ایبسلیوٹلی. چلیں جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے. آپ کا جو فائنل نوٹ ہے اس میں بڑا کنسرن ہے اور اس میں ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ سعد بھائی، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ سی یو سون. السلام علیکم.